बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 दिसंबर जुम्मे का दिन है। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। जल्दी से आपके सामने बड़ी अहम अपडेट्स रखूँ। एक तो तहरीक इंसाफ की जो सरप्राइज़ का जिक्र था, वो इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए सिविल नाफरमानी समेत शोहदा के लिए एहतजाज, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर FIR और तमाम मिसिंग अफराद की लिस्ट और मुज़ाकरात ख़त्म करने का मामला। हुकूमत शदीद तरीन मुश्किलात में है। एक तरफ अमेरिका ने बाजू मरोड़ा है, चीन आंखें फेर रहा है, मुज़ाकरात नाकाम हुए, $2 अरब का अलग नुकसान और कर्जा मिलने में बंद। और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में बहुत बड़ा मुतालबा किया है। ये अपने टाउट को भेज रहे हैं। वो कौन है? अवाम वहाँ के इंतज़ार में है। मैं आपकी तफसील बताता हूँ। 9 मई के मुकदमात में भी आज हुकूमत बेबस नज़र आई। मिलिट्री ट्रायल की अदालत में जो केस है वो बाकायदा तौर पर चला गया है आइनी अदालत से, और अब लोगों के मुलज़मात के फ़ैसला आपको नज़र आएगा। और अनवर मकसूद का एक सच भी सामने आया, और इसके अलावा कुछ और भी बड़ी अहम खबरें हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की सबसे पहले जो हम सरप्राइज़ मुतवक्को था कि ये करेंगे 24 घंटों, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने बात की थी। तहरीक इंसाफ की क़ियादत तमाम तर मुज़ाकरात डायलॉग को फिलफोर ख़त्म कर रही है, और इनके 2 मुज़ाकराती राउंड हुए, इसमें कोई शक नहीं। एक एयाज सादिक के साथ, दूसरा राना सनाउल्लाह के साथ। ये खबरें इमरान खान तक पहुँची, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ उस तफसील भी। लेकिन खान ने सख्त बरहमी का इजहार किया था, और ये अलीमा खान के बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कहा। फिर असद कैसर ने आज ऐलान किया बाकायदा तौर पर कि हुकूमत के साथ तमाम मुज़ाकरात जो हैं ख़त्म है, और ये इमरान खान और अवाम के जो मुतालबात हैं फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ ने तस्लीम किए। मिसिंग पर्सन की लिस्ट और FIR करवाने का मामला सोशल मीडिया पर बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की जा रही थी। और जो इमरान खान का बयान आया, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इतराफ़ भी उसका किया, अलीमा खान के ज़रिए भी आया कि ये मुज़ाकरात का तरीका ही गलत है। ये तो ऐसे लग रहा है हम भीख मांग रहे हैं। और इस बातचीत के तरीके को खान ने मुस्तरद किया और गुस्से में किया, और बाकायदा 5 रुकनी जो कमेटी बनाई, उसके अलावा अब किसी को कोई इजाज़त नहीं है। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत दोबारा लाइन पर आ चुकी है, और इसमें देखें बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, SSP DIG के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की, अदालत से रुजू किया। ये पहला स्टेप है, पहला मुतालबा था जिस पर अभी रद्द-ए-अमल आया है। अब दूसरा बड़ा मुतालबा जो अवाम का और हुकूमत का भी था कि आप मिसिंग लोगों का डाटा सामने लेकर आएँ। तहरीक इंसाफ ने 139 अपने मिसिंग वर्कर्स की पूरी लिस्ट बाकायदा नामों के साथ, जिनका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों से, बड़ी अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब के लोग भी हैं, उसमें कश्मीर के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, कराची से भी हैं, गिलगित के भी हैं। ये पूरी लिस्ट तहरीक इंसाफ ने शाया कर दी। और पाकिस्तान की अवाम देखें इस वक्त बड़े गम में है, सोग में है, गुस्से में। लोग अभी भी यकीन करें ऐसी बातें करते हैं कि बेगुनाह नहते लोगों का जो शहीद किए गए, फिर उनकी लाशों का मजाक उड़ाया गया, लाशें छुपाई गई। शंदाना गुलजार की एक वीडियो आपने भी देखी होगी, वो वाज़ेह अंदाज में कह रही है कि जिस तरह कंटेनर से निकली हुई जो लाशें, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। मतलब क्या आप ये सोच सकते हैं कि बेगुनाह पाकिस्तान, मासूम पाकिस्तानियों का ये हाल? और बिल्कुल उसी तरह से बलोच चीख कर कहते रहे हमारी मैयतें वापस कर दो। अब इन्होंने वापस की तो किन हालात में? ये क्या लोग इंसान हैं? अब तहरीक इंसाफ की कहते हैं जो पर्चा दर्ज करवाया, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। और देखें ये केस बड़े अहम है। याद रखें, जंगी जराइम में इंसानी हकूक़ की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये सालों बाद भी पकड़ी जाती हैं। इसमें हुकूमत होना ज़रूरी नहीं है। आप जर्मनी की, नाजी जर्मनी के 1960 में देखें, होलोकॉस्ट के बाद जो उन्होंने 1962 में फांसियाँ मिली लोगों को, यूगोस्लाविया का वो साबिक सदर था स्लोवान मिलोसेविच, उसको 1990 में नस्लकुशी और जंगी जराइम पर जो पकड़ा गया था, 2001 में जाकर उसको फांसी मिली। इसके अलावा आप देखें, एक नहीं, इस तरह का बोस्निया का आपको याद होगा, रदवान अतार, उस पर भी 8,000 मुसलमानों का कत्लेआम का इल्ज़ाम था। वो 13 साल के बाद सर्बिया से पकड़ा गया, उसको भी उम्र कैद की सज़ा मिली। लाइबेरिया का आप सदर देखें, उसको भी 2006 में गिरफ्तार हुआ और 2012 में 50 साल की सज़ा मिली। कंबोडिया में, इस तरह बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ ये संगीन खिलाफ वर्जियाँ, ये जो शहीद चौक है, डी चौक तो अब नहीं कहते हम उसे, यहाँ हुकूमतें ख़त्म होने के 5-5, 10-10 साल बाद भी इन लोगों को सज़ाएँ मिली। ये लोग बच नहीं सकते। ये इंटरनेशनल कोर्ट में भी मामला जाता है। और शहीदों का जो केस है, ये इसमें तहरीक इंसाफ का एक दफ़ा पर्चा यहाँ ना भी हुआ, ये इंटरनेशनली भी फंसेंगे। खान को इस वक्त देखें 26 नवंबर का बहुत दुख है। खान ने जो अखबारात और जो खबरें आई और फिर जो लीडरशिप का रवैया था, खान उससे खुश नहीं था कि ये लोग बाहर गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, मेकअप करके TV शोज़ में, टॉक शोज़ में बयानात दे रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो कारकुनान थे वहाँ पर, उन्होंने खान को बताया कि डी चौक इतना बड़ा सानिया है कि लोग सदियों तक नहीं भूल सकते। खान ने फिर जनरल डायर का जिक्र इसीलिए किया। अभी जो 200 लोग लापता थे, उस पर इमरान खान के कहने पर तहरीक इंसाफ ने फिर तेज़ी की और 139 लोगों के नाम सामने लेके आए। अब ये मामला उस तरफ जा रहा है जिस तरफ से जाना चाहिए। अदालतों में देखें, सिविलियन का जो फौजी अदालतों का केस था, सज़ा का मामला था, जिसमें 9 मई इन्होंने जो बड़ा शोर मचाया। 130 मुलजमान थे, 18 मुलजमान के फैसले हुए, 85 जो मुलजमान वहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में फ़ौजी अदालतों को इन 85 लोगों के फ़ैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है
کہ ملٹری حراست میں لوگ. آئینی بینچ نے کہا ہے کہ آپ فوجی عدالتوں کے فیصلے سے سپریم کورٹ میں جو زیر التوا مقدمہ ہے ابھی وہ چل رہا ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم فوجی عدالتوں والا مقدمہ سنیں گے, اس پر باقاعدہ دلائل بھی دیے گئے. آرمی ایکٹ کی کا عدم دفعات پر بھی خواجہ حارث نے جو وکیل ہے وزارت دفاع کا, اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کی, جہاں پہ ججز نے اس کو بڑا رگڑا بھی لگایا کہ اس طرح کی فضول باتیں نہ کریں, 9 مئی کے واقعات کی تفصیلات لے کر آئیں. آپ ہمیشہ جنا ہاؤس کی بات کرتے ہیں, کور کمانڈر ہاؤس کی, یا تو پھر اگر آپ نے کیس میں اور چیزیں ڈالنی ہیں تو وہ بتائیں ہمیں. آپ کے ان کیسز میں کوئی شواہد نہیں ہے. اب یاد رکھیں کہ ان دفعات میں جن لوگوں کو سزا ہو چکی ہے, یہ تمام سزائیں لگنے کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ دیکھے گی کہ اس فیصلے پر اس کو کالعدم کرنا ہے یا اس کو جاری رکھنا ہے. یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا اس کے بعد, کیونکہ ملزمان کو سزاؤں کے بعد ہی رعایت ملے گی. جو رہا نہیں ہوں گے ان کو ظاہر ہے سول جیلوں میں منتقل کریں گے, اور یہ سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے کے بعد اب اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز تھی کہ ملٹری عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دی گئی ہے. اب وہ فیصلہ سنائیں گے تو کیس پھر سپریم کورٹ میں آئے گا. اب وہ فیصلہ انہوں نے جلد از جلد سنانا ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں کی اب رہائی ہوگی یا ان کو جیل بھیجیں گے. دونوں طرف سے معاملہ کہیں نہ کہیں طرف جائے گا ضرور, جو پھنسا ہوا ایک عرصے سے. اب ملٹری کورٹ میں جو کیسز چلیں گے, اب سپریم کورٹ اس میں فیصلہ کیا دے گی, یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. کیونکہ 19 مہینے ان لوگوں کو ہو چکے ہیں جیلوں میں, 85 لوگوں کو, یہ تقریباً اپنی جیل کی قید مکمل کر چکے ہیں. جو بے گناہ ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے کیسز الگ آئیں گے. یہ یاد رکھیے گا میری بات. یہ انشاءاللہ اپڈیٹنگ سٹوری میں بتاتا رہوں گا آپ کو. اگلی جو بڑی اہم خبر حکومت کی, کمر توڑ خبر, اور یہ بڑا اہم معاملہ, اس کو سمجھنا ہے آپ نے. یہ جو سی پیک کے معاملہ, یہ سی پیک کھولنے سے انکار, مذاکرات چین پاکستان کے ناکام ہوئے اور امریکہ نے ڈنڈا دے دیا. ورلڈ بینک نے $500 ملین کا قرض منسوخ کیا, اور $2 ارب کے جو نئے قرضے حاصل کرنے تھے وہ امید بھی ختم ہو گئی. یہ معیشت کا وہ جھٹکا ہے جس کی میں آپ کو روز بتاتا ہوں, کیونکہ یہ امریکہ کی میں آپ کو بتا رہا تھا آنے والی حکومت جو ہے وہ براہ راست چین کے مفادات کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں ہم کسی صورت میں چین کے معاملات میں ساتھ نہیں ہوں گے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو توانائی کا چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ انہوں نے ورلڈ بینک سے پہلا جھٹکا دلوایا, اب IMF سے دوسرا جھٹکا آئے گا. اور یہ جو ان کی جعلی معیشت کا پول ہے وہ بھی کھل گیا. ایک تو ان کی بند ہو رہی ہیں آئل ریفائنریاں, لیکن توانائی کے شعبے میں جو اصلاحات ہیں اس میں دیکھیں سرکولر ڈیٹ اور بجلی کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں, یہ اب پورا نہیں کر سکے ٹارگٹ. ورلڈ بینک نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب ہم آپ کے کسی نئے بجٹ کو سپورٹ قرضہ نہیں دیں گے. جو 400 ملین کی 2021 کی قسط ہے وہ بھی انہوں نے واپس مانگی ہے, کیونکہ اس کی شرط کیا تھی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر اور سی پیک کے جو منصوبے ہیں چین کے, ان کی تنظیمیں نو کریں, دوبارہ اثر نو دیکھیں. اس پر چین کی حکومت نے صاف انکار کر دیا. حکومت نے مذاکرات کی, اور وہ 2 پوائنٹ پہ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ بری طرح ناکام ہوئے. یہ مریم نواز کا جو ٹچ لگانے کی کوشش کی وہ نہیں چلا. اب اس میں ان کے اس سے زیادہ تو خیر میر محمد علی خان کے تعلقات نکل آئے. لیکن چین کا جو قرضہ ہے پاکستان میں, ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا, $28 ارب کا ہے. یہ ٹوٹل قرضوں کا 22% بنتا ہے. ابھی 2.4 ارب کا چین نے جو پاکستان کے خزانے میں فارن ریزرو جو رول اوور کیے ہیں قرضے, اب ان کی صرف سود کی ادائیگی کی بات چیت تھی. یعنی نیا قرضہ اب چین نہیں دے رہا, اسی قرضے کی مدت بڑھا دی انہوں نے. چین کے پاکستان میں جو توانائی کے شعبے میں لگے ہوئے ہیں وہ ہیں $20 ارب. امریکہ اب اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین کا اثر و رسوخ ان کی معیشت پر اور جغرافیائی پوزیشن پر ہے. یہ جیو پولیٹیکل کشمکش لگی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پر چین کو اس خطے سے نکالنا چاہتا ہے, اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو جائے گا, یہ بھی دیکھیے گا. کیونکہ چین کا جو عالمی اثر و رسوخ ہے وہ امریکہ برداشت نہیں کرے. وجہ, اب یہ جو سی پیک پہ انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کو چین نے قرضوں کے جال میں پھنسایا ہوا ہے, اور قرضے اور جو مالیاتی معاہدے ہیں چین اور پاکستان کے یہ شفاف نہیں ہیں. اس میں آ جاتا ہے گوادر کی بندرگاہ. اب گوادر کی بندرگاہ کے اسٹریٹجک آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی تفصیل بتاؤں, چونکہ امریکہ ہندوستان کے تعلقات ہیں اور ہندوستان بھی سی پیک کے خلاف ہے. یہ منصوبہ کیونکہ گلگت بلتستان سے گزرتا ہے اور وہ متنازع علاقہ بھارت مانتا ہے. اب امریکہ اور بھارت اس موقف پہ جڑے ہوئے ہیں کہ امریکہ اگر اپنی اقتصادی طاقت کو استعمال کرے, چین کے اثر و رسوخ کو کم کرے, تو اس کے لیے پھر اسے IMF اور ورلڈ بینک سے سی پیک کے تمام مالیاتی معاہدوں پر نظر ثانی کروانی ہو, جو پاکستان برقرار نہیں رکھ سکتا. اب ان کے لیے جو ایک گہری کھائی کھودی جا رہی ہے, اس سے ان کے چین کے ساتھ تعلقات تقریباً ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں. ابھی دیکھیں امریکی ویب سائٹ ہے ڈراپ سائٹ, انہوں نے ان کا حوالہ بھی دوں گا. یہ گوادر کی جو اسٹریٹجک بندرگاہ ہے جس کے لیے مذاکرات ہوئے, یہ پاکستان نے سیکنڈ اسٹرائک نیوکلیر کیپیبلٹی فراہم کرنے کا جوہری ہتھیاروں کی جو اپ گریڈیشن ہے اس کا مطالبہ کیا. بڑا اہم مطالبہ تھا, یہ بھی چین نے انکار کر دیا. بڑا اہم, کیونکہ چین گوادر میں فوجی اڈہ بنانا چاہتا ہے. یہ اس پہ مذاکرات کرتے اور اس پہ حکومت اسٹیبلشمنٹ تیار تھی, لیکن یہاں بدقسمتی بائیڈن کی حکومت بدل گئی. چین سے انہوں نے رعایت مانگی کہ اڈہ آپ بنا لیں, ہمیں اقتصادی اور فوجی مدد کریں, اس کے بدلے میں آپ یہاں بے شک اڈہ بنا لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چین اگر یہ سیکنڈ اسٹرائک نیوکلیر کیپیبلٹی فراہم کرے
تو یہ جوہری پھیلاؤ کے جو قانون ہے انٹرنیشنل اس کی خلاف ورزی ہوگی اور چین کا اس کا عالمی سطح پہ نقصان ہوتا ہے۔ اب گوادر بندرگاہ کو چین کی اسٹریٹجک حیثیت اس لیے ہے کہ یہاں پر امریکہ ناکہ بندیاں کر کے جو جہاز روکتا ہے اس سے چین جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ چین فوجی اڈا بنا لے تو پھر مغربی طاقتوں کے خلاف اس کی یہ بحری طاقت بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں پاکستان نے کہا ڈالر دیں آپ بنا لیں، چین نے کہا نہیں پہلے بلوچستان میں آپ دہشت گردی ختم کریں، چینی شہریوں کی حفاظت کریں، اور گوادر پر جو چینی جہاز لنگر انداز ہو رہے ہیں انہیں اجازت دیں۔ اس کا پاکستانی حکومت نے انکار کیا کہ پہلے آپ ہمیں نیوکلیئر سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دیں۔ تو یہ بڑا معاملہ ان کا پھنس گیا۔ اب امریکہ اور چین کے جو تعلقات ہیں ان میں شدید تناؤ ہے، اور ساتھ ساتھ چین کو پاکستان کے حالات کا بھی پتہ ہے۔ یہاں پہ جو سیاسی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، عمران خان کی قید ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی غیر مقبولیت ہے، وہ یہ سارے فیکٹر ذہن میں رکھتے ہیں، کیونکہ عمران خان وہ واحد شخص تھا، آپ کو یاد ہوگا، جو عمران خان نے چین کے ساتھ مذاکرات کر کے توانائی کے منصوبوں کو ریوزٹ کیا، ڈالر کی قیمت بھی ایک جگہ مختص کی تھی۔ تو اپنی شرائط پہ عمران خان نے یہ سارے کام کروائے۔ اب یہ لوگ کر نہیں سکتے۔ خان نے تعلقات بھی برقرار رکھے، اور ادھر امریکہ کو بھی جب اس وقت بائیڈن کی حکومت تھی ان کے ساتھ ایبسولوٹلی ناٹ کہا، کیونکہ چین ضروری تھا، ملٹری اڈے دینے سے انکار کیا۔ تو عمران خان تو چونکہ عوامی لیڈر تھا، مقبول تھا، وہ فیصلے کر سکتا ہے، موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ فارم 47 پر ہے، اخلاقی، آئینی، قانونی، عوامی لحاظ سے انتہائی کمزور ہے، دنیا ان کی بات تسلیم نہیں کرتی۔ اب انہیں جو بیرونی محاذ پر رگڑا لگا اس کا اب انہوں نے حل کیا نکالا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی قابلیت کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں اپنی لابنگ کرنے کے لیے پاکستان سے سب سے بڑا اپنا موہرا فیصل واڈا بھیج، ذرا اندازہ کریں، ذہنیت کا اندازہ کریں کہ یہ 5 ممالک میں جائے گا، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ میں، اور وہاں بیانیہ بنائے گا۔ بیانیہ کیا ہے جی؟ کہ خان کی جان خطرے میں ہے، اور خطرہ کسے؟ بشرا بیوی سے۔ ذرا اندازہ کریں، وہ بات صحیح کسی نے کی تھی، مراسیوں کے بیٹے تک بات آئے تو پھر صلح کر لینی چاہیے۔ اب فیصل واڈا جا کے دفاع کرے گا تو حالات کہاں سے کہاں۔ امریکن ایمبیسی میں جو لوگ ہیں ان کے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس سے حلف نامے سے پہلے بات چیت کی جائے کہ ہمیں چین کے اور ان سارے معاملات پہ معیشت سے بچا لیں، لیکن اس میں شدید ناکامی ہو رہی ہے، کیونکہ چین کے خلاف جب تک یہ کھل کر محاذ نہیں کھولیں گے، سی پیک کو بند نہیں کریں گے، چین کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بالکل اس کے دیکھیں چاروں لوگ کون ہیں چین مخالف جو بھی اس نے رکھے ہیں سارے، تو یہ اسے افورڈ کر نہیں سکتے۔ 28 ارب ڈالر کا قرضہ ہے چین کا، پھر 65 ارب ڈالر چین کے لگے ہوئے ہیں، یہ بری طرح پھنس چکے ہیں، اور فیصل واڈا جا کے بیانیہ بنائے گا۔ اب دیکھیں، میرا تو خیال ہے انہیں نہیں جانا چاہیے امریکہ برطانیہ میں، لوگ پہلے ہی بڑے غصے میں شہادتوں پر، اور ان حالات میں میرے خیال میں ان کے لیے جانا مناسب نہیں ہے۔ تو باقی ان کی مرضی ہے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے عزت بیزتی والا وہاں تو معاملہ نہیں ہے، وہ تو خود بوٹ بھی چاٹتے ہیں، سپریم کورٹ سجدے بھی کرتے ہیں، تو بہرحال ادھر برداشت کریں گے۔ باقی جو اندرونی سطح پہ عسکری مصنوعات کا بائیکاٹ، اس کے اثرات دیکھیں کہ بینک خالی ہونے لگے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ ان کے بینک سے پیسے نکلوا رہے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بینک دیوالیہ نہ ہو جائے، ان کے پیسے نہ مارے جائیں، وہ دھڑا دھڑ جو اکاؤنٹ بند ہو رہے ہیں اس سے شیئر جو گرتے جا رہے ہیں، اور یہ فورن ریمیٹنس والا معاملہ بھی آنا ہے، سول نافرمانی والا بھی آنا ہے۔ تو بات وہی ہے، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ ان کی عدالتیں بھی ہم سے الگ ہیں، ان کے سکول بھی ہم سے الگ ہیں، ان کے کاروبار بھی ہم سے الگ ہیں، ان کی رہائش بھی ہم سے الگ ہے، ان کے اسپتال بھی ہم سے الگ ہیں، ان کے کھیلوں کے میدان بھی ہم سے الگ ہے، تو پھر ان کی مصنوعات ہم کیوں خریدیں، ہم ان کے بینکوں میں کیوں پیسے رکھیں؟ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری بھی دیکھیں بند ہوئی ابھی، اور اس کے لوگ ناراض بھی اس لیے، دیکھیں بھی ہرمیت سنگھ ایک صحافی ہے بڑا زبردست قسم کا، اس پہ FIA نے 26 نومبر کے حساب سے مقدمات کر دیے کہ جی ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں، بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ اندازہ کریں ذرا بھئی، صحافی نے اگر 26 نومبر کی رپورٹنگ کی، وہ ہوا احمد نورانی ہوا، کچھ اور نام بھی ہے اس میں، یہ جس طرح وہ ہندوستان میں ٹاٹا قانون نے لگایا تھا، اسی طرح انہوں نے ریاست نے یہاں پیکا قانون لگایا، جس پہ مرضی کیس ٹھوک دیں، جس پہ مرضی کر دیں۔ اب انہیں بائیکاٹ کے معاملے پہ بھی مقدمات بنا رہے ہیں، دیکھ کہ جی بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ بھئی آپ کسی ادارے کی مصنوعات نہیں خریدنا چاہتے، لوگ کہتے ہیں نہ خریدیں، تو اس میں بغاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ بندہ ابھی مقدمات میں لکھ بھی کہہ رہا ہے، وہ ایک بندہ جی میں نے وہ فیس بک ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا بغاوت ہے، مقدمہ کروا دیں۔ کر دو مقدمہ، مطلب مقدمات تو ایسے صبح دوپہر شام رات 200 مقدمات ایک دن میں، ایک ہی ادارہ کام کر رہا ہے، وہ ہے پولیس کا، اور دڑا دڑ کاغذوں پہ کاغذ چھاپی جا، اسی لیے میرے خیال میں پاسپورٹ کا کاغذ ہی ختم ہو چکا ہے۔ انہیں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی، جو سوشل میڈیا کنٹرول کی بات کرتے ہیں، کہ خان کا اس وقت دیکھیں 500 دن سے زیادہ عمران خان جیل میں ہے۔ اب اس وقت کوئی 2.5 سال سے یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھا کے تھکتے ہی نہیں، کتنے والنٹیئرز انہیں اندازہ ہی نہیں ہے، لاکھوں کی بورڈز واریاں ہیں پوری دنیا میں، یہ چند لوگ نہیں ہیں، یہ ایک بیانیہ ہے، اس بات سے چلتا ہے کہ کہہ کون رہا ہے، آگے لوگوں کو کوئی فکر نہیں کہ کتنا طاقتور ہے، کتنا بڑا میڈیا۔ خان کی تو آواز بھی نہیں ہے، تصویر بھی نہیں ہے، لوگ لیکن پھر بھی منظم ہے، کوئی ٹیم بھی نہیں ہے، اور وہ قیادت کی طرف دیکھتے بھی نہیں، خان کے علاوہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے بھی نہیں،
تو ان کے ٹاؤٹ ہوں پالیسیاں بنا لیں. اب راوی حسن کی وہ باتیں سنیں پہاڑوں پر چڑھنے والے ISP کے وہ چڑھ رہے تھے, وہ پتہ نہیں مطلب یہ کتنے جاہل لوگ ہیں. میں سوچتا ہوں اب انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی سوشل میڈیا پہ لوگ کون ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو الیکشن جتوا گئے. یہ تحریک انصاف کو یہ سیل تحریک انصاف کا نہیں ہے, نہ تحریک انصاف کی ٹیم ہے, یہ باخدا پاکستان کی عوام ہے جو کر رہی ہے. تو ان لوگوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے طاقت اور زور سے, اس لیے ان پر بے بنیاد مقدمے بنانا اور ان کو تنگ کرنا یہ حل نہیں ہے. طاقت سے آپ کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. آپ وقتی طور پہ کامیابی حاصل کر کے آپ خوش ہوتے ہیں جی ہم نے بندے مار دیے ہم جیت کے, نہیں. اس کی نفرت دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. تو یہ نفرت اتنی خطرناک ہے. عمران خان کہہ رہے کہ ادارہ اور عوام سامنے آ چکے ہیں. تو یہ لوگ تو جو نوکریوں میں چلے گئے تو بعد میں ادارہ تو ادھر ہی ہے, پاکستانی بھی ادھر ہے. تو پھر یہ معاملہ کیسے ٹھیک ہو؟ لوگ آج کہہ رہے ہیں خان صاحب کو کہ آپ بھی یہ بیان نہیں دے سکتے کل آ کے کہ یہ ہمارے ہیں. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس پہ نے خدا را غور و فکر کرنا چاہیے. پاکستان کے حالات پہ رحم کریں. آگے بالکل اندھیرا نظر آتا ہے. تو اس اندھیرے سے بچنے کے لیے ایک ہی چراغ ہے جس کی لو ہے, وہ ہے بیٹھا ڈیالہ جیل میں. مان لیں اس کی بات, چلے جائیں اس کے پاس, پکڑ لیں بہر اس کے, اور معافی تلافی کر کے اپنی جان چھڑائیں اور پاکستان کو ان مسائل سے نکالیں. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.